नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मोहम्मद ज़ुबैर की नाज़ेबा वीडियो सामने आने के बाद उनके इस्तीफ़े की असल कहानी क्या है, उन्हें किस सूरत हाल में इस्तीफ़े का मशवरा दिया गया था, उनकी मज़ीद 2 वीडियोज़ का असल किस्सा क्या है, मोहम्मद ज़ुबैर ने 10 माह पहले ये क्यों कहा था कि उनके कमरे में कोई पहुंच चुका है, उस वक्त उन्होंने कुछ वीडियोस के मुतल्लिक इशारतन किस किस्म के इंकशाफात किए थे, मुस्लिम लीग नून के ताज़ा तरीन इजलास में उनकी वीडियोस के हवाले से किस किस्म की बहस होती रही और अब मोहम्मद ज़ुबैर किस ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मोहम्मद ज़ुबैर की वीडियो सामने आने के बाद उनके इस्तीफ़े की कहानी क्या है और 10 माह पहले ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने कुछ इशारे दिए थे कि उनके मुतल्लिक कोई बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आ सकता है, क्योंकि अगर उनके उस स्टेटमेंट के साथ कुछ डॉट्स को कनेक्ट किया जाए और कड़ियों से कड़ियाँ मिलाई जाएं तो ये पूरी तस्वीर कुछ वाज़ेह होना शुरू हो जाती है। तो मामला ये है कि मोहम्मद ज़ुबैर एक प्रोग्राम में शरीक थे। इस प्रोग्राम में बात हो रही थी सियासत की, ख़ास तौर पर इस हवाले से बात हो रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान की सियासत में किस किस्म का किरदार है। और उस वक्त मोहम्मद ज़ुबैर इस्टेब्लिशमेंट पर दबे लफ्ज़ों में तनकीद कर रहे थे और ये एक तासुर दे रहे थे कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ के लिए सियासी रास्ते इस्टेब्लिशमेंट ने बंद किए हैं। अब इसी दौरान उन्होंने सियाको सबाक से हटकर एक ऐसी बात कह दी जिस पर एंकर हैरान रह गए। बार बार एंकर ने उनसे ये पूछा कि आपने ये जो बात की ये तो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थी, अब आप हमें बताएं कि आपका मतलब क्या था। एंकर ने बार बार उनको कुरेदा, लेकिन मोहम्मद ज़ुबैर उस वक्त टाल मटोल करना शुरू हो गए। लेकिन एक फ़िक्रा उन्होंने उस वक्त बोला और उससे ये तासुर मिलता था कि उनको पता है कि उनकी कुछ वीडियोज़ हैं जो कि बनाई गई हैं और ये किसी भी वक्त लीक हो सकती हैं, क्योंकि उन्होंने ये अल्फाज बोले कि कुछ लोग मेरे कमरे तक पहुंच चुके हैं। और जाहिर है कि जब 10 माह पहले अगर वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग मेरे कमरे तक पहुंच चुके हैं तो इससे लगता यह है कि उसी वक्त उनको अंदाज़ा था कि उनकी कुछ वीडियोस रिकॉर्ड हुई हैं और ये वीडियोस किसी वक्त भी लीक हो सकती हैं। अब जब ये वीडियोस लीक हुई तो मुस्लिम लीग नून के इजलास में क्या हुआ ये आपको बताते हैं कि किस किस्म की एक दिलचस्प सूरत हाल वहाँ पैदा हुई। और साथ ही मोहम्मद ज़ुबैर और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक किस्सा भी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। और ये एक ऐसा किस्सा है जो पहले सामने नहीं आया था, लेकिन अब चूँकि मोहम्मद ज़ुबैर बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहे हैं तो ये किस्सा भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इससे मोहम्मद ज़ुबैर का जो एक सियासी बैकग्राउंड है वो भी आपके सामने आएगा। तो मामला ये है कि एक तो मोहम्मद ज़ुबैर ने जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की थी वो एक अलग मुलाकात थी, लेकिन उसके बाद भी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से ही और मोहम्मद ज़ुबैर के हवाले से एक और दिलचस्प वाक़या भी पेश आया था। जो पहला वाक़या था, यानी जो पहली मुलाकात थी आर्मी चीफ जनरल बाजवा के साथ मोहम्मद ज़ुबैर की, उस मुलाकात से पहले तो मोहम्मद ज़ुबैर ने मरियम नवाज़ से मुलाकात की थी। बराह रास्त वो कराची से इस्लामाबाद या रावलपिंडी नहीं आए थे, बल्कि वो गए थे लाहौर में उन्होंने मरियम नवाज़ से मुलाकात की। वहाँ ये नुकात तय किए गए कि क्या आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के सामने मुकदमा रखेंगे मोहम्मद ज़ुबैर मरियम नवाज़ के हवाले से और मियां नवाज शरीफ के हवाले से। और मोहम्मद ज़ुबैर ने ये यकीन दिलाया था मरियम नवाज़ को और मियां नवाज शरीफ को कि मेरा चूँकि एक फ़ौजी घराने से ताल्लुक़ है तो इस हवाले से मेरे कुछ लिंक्स हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ और मैं इन लिंक्स को इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकता हूं कि किसी तरीके से मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ के लिए मैं कोई रिलीफ हासिल कर सकूं। अब मरियम नवाज़ से हदायत लेने के बाद मोहम्मद ज़ुबैर गए थे जनरल बाजवा के पास। एक मुलाकात तो 1-on-1 हुई थी आर्मी चीफ से और एक मुलाकात ऐसी थी जिसमें DGISI जनरल फैज़ हमीद भी शरीक थे। और उस वक्त मोहम्मद ज़ुबैर ने उनके सामने ये मामला रखा
کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز کے مقدمات اور ان کی نااہلی کے معاملے پر ان کو کوئی ریلیف دیا جائے اور اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے کوئی کردار ادا کرے۔ اب جس وقت جنرل باجوہ نے اس معاملے پر صاف انکار کر دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ آپ کا جو معاملہ ہے یہ تو عدالت دیکھ سکتی ہے، اور جو آپ کا پارلیمانی معاملہ ہے یہ صرف پارلیمان دیکھ سکتی ہے، تو اس کے بعد اس خبر کو چھپانے کی کوشش کی، یعنی محمد زبیر کی ملاقات کو چھپانے کی کوشش کی مریم نواز نے اور میاں نواز شریف نے، کیونکہ باہر تو انہوں نے نام نہاد ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بنایا تھا اور اندر ہی اندر یہ ایک ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن بعد میں جب اس ملاقات کی پہلی خبر سامنے آئی تو مریم نواز نے انکار کر دیا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ محمد زبیر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے پاس گئے ہیں، اور میاں نواز شریف نے بھی اسی طرح کا تاثر دیا کہ محمد زبیر ہم سے پوچھے بغیر جنرل باجوہ کے پاس گئے، حالانکہ جاننے والے جانتے ہیں اور اس کے ثبوت بھی موجود ہیں، شواہد بھی موجود ہیں کہ ملاقات سے پہلے، یعنی جنرل باجوہ سے ملاقات سے پہلے محمد زبیر خاص طور پر لاہور گئے تھے اور انہوں نے مریم نواز سے ملاقات کی تھی، اور تمام معاملات وہاں طے ہوئے تھے کہ محمد زبیر کیا نکات رکھیں گے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے سامنے، اور یہی وہ پورا کانٹیکسٹ تھا جس کی وجہ سے محمد زبیر بڑی تیزی سے پھر مریم نواز اور میاں نواز شریف کے قریب بھی ہوئے۔ ان کو میاں نواز شریف اور مریم نواز کا سپوکس پرسن بھی مقرر کیا گیا، اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود انہوں نے یہ بتایا کہ بالکل محمد زبیر آئے تھے، مریم نواز اور میاں نواز شریف کے معاملے پر بات ہوئی تھی، انہوں نے ان دونوں کے لیے ریلیف مانگا تھا۔ اس کے بعد پھر مریم نواز اور میاں نواز شریف کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے کہ وہ خود کو ڈیفینڈ کر سکیں، اور محمد زبیر سے بھی جب پوچھا گیا کہ کیا ڈی جی آئی ایس پی آر ٹھیک کہہ رہے ہیں تو محمد زبیر نے بھی کم و بیش ان کے اس موقف کی تائید کی اور یہ کہا کہ ہاں میاں نواز شریف اور مریم نواز کے معاملے پر بھی بات ہوئی تھی۔ اب ایک تو یہ معاملہ تھا، لیکن دوسرا جو قصہ تھا وہ اس سے ذرا زیادہ دلچسپ تھا، اور وہ قصہ یہ تھا کہ جس وقت میاں نواز شریف ایک کیمپین کر رہے تھے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، اور اس وقت وہ جنرل باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، بار بار یہ الزامات لگا رہے تھے کہ 2018 کا الیکشن آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید نے رگ کروایا تھا اور اس کے اندر دھاندلی کروائی تھی، تو ایک طرف تو وہ دباؤ ڈال رہے تھے، دوسری جانب انہوں نے محمد زبیر کو لانچ کر رکھا تھا کہ ہم ایک دباؤ کی صورتحال بنائیں گے، اور آپ نے ایک اور موقع تلاش کرنا ہے جنرل باجوہ سے ملاقات کا، اور جنرل باجوہ سے جب آپ ملاقات کریں گے تو ذرا ان کی پلس چیک کریں اور کوئی اس طرح کا پیغام دیں کہ اگر ہمیں کوئی ریلیف ملتا ہے تو پھر ہم آپ کے خلاف جو ہم نے یہ کیمپین شروع کی ہوئی ہے، جو آپ کے خلاف ہم الزامات لگا رہے ہیں، ہم ان الزامات سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن ہمیں کوئی ریلیف ملنا چاہیے، اور جو یہ پیغام رسانی ہے یہ آپ نے کرنی ہے، اور کوئی موقع تلاش کرنا ہے کہ آپ نے جنرل باجوہ سے ملاقات کرنی ہے۔ اب ہوا یہ کہ جنرل باجوہ جو ہیں ایک سنڈے کو اسلام آباد کلب، اور جو لوگ اسلام آباد میں رہنے والے لوگ ہیں انہیں معلوم ہے کہ یہ اسلام آباد کلب جو ہے ایک ایسی جگہ ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف جو معاشرتی سرگرمیاں ہیں اور جو مختلف تفریحی سرگرمیاں ہیں ان کے لیے یہ ایک بڑا معروف مقام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ لنچ، ڈنر اور جو دیگر تقریبات ہیں وہ بھی ہوتی ہیں۔ تو ایک سنڈے کو جنرل باجوہ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں برنچ کرنے کے لیے آئے اسلام آباد کلب میں، اور یہ کوئی سرینا ہوٹل سے 2 سے 3 کلومیٹر دور واقع ہے۔ تو محمد زبیر کو بھی پتہ چل گیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ محمد زبیر کے اپنے بھی کچھ ذرائع ہیں اور فوجی گھرانے سے ان کا تعلق ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک سیاسی فگر بھی ہیں، گورنر سندھ بھی رہے، تو ان کو پتہ چل گیا کہ جنرل باجوہ آج اپنی فیملی کے ساتھ برنچ کرنے آ رہے ہیں اسلام آباد کلب۔ اب جب جنرل باجوہ وہاں پر پہنچے اپنی فیملی کے ساتھ تو کوئی 5، 7، 10 منٹ کے بعد محمد زبیر بھی وہاں پر پہنچ گئے برنچ کرنے کے لیے، اور انہوں نے تاثر یہ دینے کی کوشش کی کہ وہ کوئی اچانک آئے ہیں اور انہیں پہلے سے معلوم نہیں تھا، لیکن ہوا یہ کہ ظاہر ہے کہ جنرل باجوہ اور ان کی فیملی جن ٹیبلز کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے تو وہ تھوڑے سے الگ کر کے ٹیبلز لگائے گئے تھے، تو محمد زبیر نے جانے کی کوشش کی، جنرل باجوہ سے ملاقات کرنے کی کوشش کی، ان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں جو جنرل باجوہ کی سیکیورٹی پر مامور جو اہلکار تھے، اور وہ ان کی کوئی زیادہ تعداد بھی نہیں تھی، وہ تھے بھی سول کپڑوں میں، تو انہوں نے روک دیا محمد زبیر کو آرمی چیف سے ملاقات
سے، اور پھر محمد زبیر نے جنرل باجوہ کو یہ پیغام بھی پہنچایا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن اس وقت جنرل باجوہ نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اس وقت وہ محمد زبیر سے ملاقات کریں، کیونکہ اگر وہ محمد زبیر سے اس وقت ملاقات کرتے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک نیا سیاسی ایشو بن جاتا، اس کے اوپر اس طرح کے تجزیے ہوتے کہ پھر شاید کوئی ڈیل ہو رہی ہے، کوئی جنرل باجوہ کے درمیان اور میاں نواز شریف کے سپوکس پرسن کے درمیان کوئی بات چیت ایسی ہوئی ہے جس کے اندر سے کوئی ڈیل نکل سکتی ہے۔ تو اس لیے کسی بھی نامناسب قسم کے تجزیے سے بچنے کے لیے اور نامناسب قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں صورتحال سے بچنے کے لیے جنرل باجوہ نے اوائڈ کیا، محمد زبیر سے ملاقات نہیں کی انہوں نے، اور محمد زبیر وہاں بڑی کوشش کرتے رہے اسلام آباد کلب میں کہ کسی طریقے سے وہ جنرل باجوہ سے ملاقات بھی کر سکیں۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مریم نواز اور میاں نواز شریف کے لیے محمد زبیر کی کتنی اہمیت تھی اور کیوں ان کو سپوکس پرسن بنایا گیا تھا میاں نواز شریف اور مریم نواز کا۔ اب ہوا یہ ہے کہ جب ان کی ویڈیو سامنے آئیں تو اس کے بعد جو مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوا اس میں بھی یہ معاملہ ڈسکس ہوا، اور شہباز شریف کا جو کیمپ تھا وہ تو اصل میں لگ ایسا رہا تھا کہ اندر سے خوش تھا کہ مریم نواز کے کیمپ کا ایک رہنما ایکسپوز ہوا ہے اور بے نقاب ہو گیا ہے، اور ان کے جو تاثرات تھے اس سے تو بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ان کے چہروں پر ایک طنزیہ قسم کی مسکراہٹ بھی تھی، اور انہوں نے باتوں باتوں میں کچھ طنزیہ جملے بھی بولے محمد زبیر کے متعلق۔ اب اسی اجلاس میں یہ بھی ڈسکس ہوا کہ محمد زبیر کے معاملے پر اب پارٹی کو کیا موقف اپنانا چاہیے، کیونکہ جس قسم کی ویڈیوز سامنے آئی ہیں ان کے متعلق محمد زبیر نے تو یہ کہا کہ یہ ڈاکٹرڈ ہیں، یہ فیک ہیں، یہ ایڈیٹڈ ہیں، لیکن جو لوگ جانتے ہیں آئی ٹی کو، جو لوگ جانتے ہیں، جو ایڈیٹنگ کو جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ جو ویڈیوز ہیں یہ اپیرنٹلی فیک نہیں ہیں، یہ ایڈیٹڈ نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ محمد زبیر سے رابطہ کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ ویڈیوز کب بنی تھیں، اس ویڈیوز میں نظر آنے والے کردار کون ہیں، وہ کردار جو یہ کہہ رہا ہے کہ محمد زبیر مجھے بلیک میل کرتے رہے اور بعد میں مجھے ایجنسیز کے ذریعے بلوچستان کے بارڈر پہ پھنسوا دیا گیا، یہ کردار کون ہے، اور یہ جو خاتون نظر آ رہی ہیں اس ویڈیو میں یہ اصل میں کون ہے۔ تو اس حوالے سے جواب طلبی کی جائے محمد زبیر سے۔ تو محمد زبیر سے جو رابطہ کیا گیا اس کے متعلق مسلم لیگ نون نے خبر چھپائی، یعنی اس خبر کو وہ منظر عام پر نہیں لے کے آئے، لیکن چونکہ پارٹی کی مزید بھی بدنامی ہو رہی تھی، اس سے پہلے بھی پارٹی کی قیادت کے اوپر کرپشن کے سنگین الزامات ہیں اور اس اسکینڈل کی وجہ سے پارٹی مزید بدنام ہو رہی تھی، تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب محمد زبیر سے اس معاملے پر باقاعدہ جواب طلبی کی جائے، اور اس کے بعد میاں نواز شریف کو بھی کال کی گئی اور ان سے پوچھا گیا کہ پارٹی کے حوالے سے اور یہ جو ایک ڈسپلن کی بھی خلاف ورزی ہے تو کیا فیصلہ کرنا ہے محمد زبیر کے خلاف۔ اب خود نون لیگ کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ محمد زبیر اپنی ان ویڈیوز کے متعلق کوئی بہت واضح قسم کا موقف نہیں دے سکے، اپنی کوئی زیادہ وضاحت نہیں دے سکے اور اس بات کو ثابت نہیں کر سکے ابھی تک کہ یہ کوئی ڈاکٹرڈ ویڈیوز ہیں یا ایڈیٹڈ ویڈیوز ہیں، کیونکہ ان کی جانب سے جو وضاحت آئی ہے وہ کوئی اس قسم کی ہے کہ جس میں وہ بس ایک ہی لفظ دہرا رہے ہیں، ایک ہی فقرہ دہرا رہے ہیں کہ یہ ویڈیوز ایڈیٹڈ ہیں، لیکن ان کرداروں کے متعلق وہ کوئی بات بتانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں تین آپشن رکھے گئے کہ محمد زبیر کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ پارٹی کے عہدے سے استعفیٰ دیں، دوسرا یہ کہ ان کی رکنیت معطل کر دی جائے جب تک وہ ان الزامات سے کلیئر نہ ہوں، ان کو مریم نواز اور میاں نواز شریف کی ترجمانی نہ کرنے دی جائے۔ دوسری جانب محمد زبیر جو ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے مسلم لیگ نون کے ذرائع کے مطابق کہ اگر یہ جو الزامات مجھ پر لگائے گئے ہیں اور یہ ویڈیوز جو ہیں ان کو اگر کوئی سچ ثابت کر دے تو میں تو ہمیشہ کے لیے سیاست چھوڑ دوں گا، لیکن اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ محمد زبیر اس وقت ان ویڈیوز کے فورنزک آڈٹ کی بات نہیں کر رہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں خود ان ویڈیوز کا فورنزک آڈٹ کرواؤں گا، ان کے پاس مالی وسائل بھی موجود ہیں، ان کی پارٹی کے پاس بھی مالی وسائل موجود ہیں، پھر وہ FIA سائبر کرائم ونگ میں ایک اپلیکیشن دے سکتے ہیں، اور اگر یہ سارا معاملہ ایڈیٹڈ ہے اور کوئی ڈاکٹرڈ ہے
تو پھر تو اس معاملے پر وہ کوئی قانونی چارہ جوئی بھی کر سکتے ہیں، خاص طور پر ان دو کرداروں کے خلاف جنہوں نے ان پر الزامات لگائے ہیں۔ لیکن محمد زبیر بالکل اس معاملے کی جانب تو آ ہی نہیں رہے اور اس معاملے پر کوئی بات بھی نہیں کر رہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ محمد زبیر کے پاس اپنے ڈیفنس کے لیے کوئی زیادہ چیزیں نہیں ہیں، اور اب جو موقف وہ دے رہے ہیں پارٹی کے اندر بھی اور عوامی سطح پر بھی، اس کو کوئی زیادہ قبولیت حاصل نہیں ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔